बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शकील मलिक आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। ख़बर है अडयाला जेल से और इमरान खान की सेहत के मुतल्लिक, क्योंकि बुशरा बीबी के बाद इमरान खान भी जेल में बीमार पड़ गए हैं और उन्हें ख़तरनाक बीमारी ने आ लिया है। अब इस वक्त सिचुएशन क्या है और इमरान खान को तिब्बी सहूलियात फ़राहम की जा रही हैं या नहीं की जा रही और उन्हें कब हॉस्पिटल शिफ्ट किया जा रहा है, ये एक्सक्लूसिव तफसीलात आपके साथ आज के व्लॉग में शेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले बात करेंगे मरियम नवाज़ और गंडापुर की फ़ौजें जो कि मैदान में उतर चुकी हैं और इसके साथ साथ पेशावर हाई कोर्ट का फ़ैसला, क्योंकि पेशावर हाई कोर्ट ने फिर तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद कौंसल को जो है एक अबूरी रिलीफ दिया है। ज़ाहिर है आपके इल्म में है कि पेशावर हाई कोर्ट ने स्पेशल सीट्स के हवाले से एक अबूरी हुक्मनामा जारी किया है और इस पर उन्होंने इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो फ़ैसला किया गया है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसल को जो सीटें अलाट होनी थी कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों में, वो इन्हें नहीं मिलेंगी बल्कि दीगर पॉलिटिकल पार्टीज़ में तकसीम कर दी जाएंगी तनासुब के हिसाब से। अब चूँकि इस मामले को पेशावर हाई कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद कौंसल की तरफ से चैलेंज किया गया था, जिस पर पेशावर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने जो कि जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम और जस्टिस शकील अहमद पर मुश्तमिल था, उन्होंने एक अबूरी हुक्मनामा जारी किया है और इस केस की समाअत कल तक के लिए मुलतवी की है। और कल तक स्पीकर कौमी असम्बली साहब को ये हदायत जारी की है कि वो इलेक्शन कमीशन के इन नोटिफिकेशन के मुताबिक नई जो ख़वातीन MNAs आ रही हैं उनसे हलफ ना लें, यानी कि स्पेशल सीट्स वाली जो आ रही हैं ख़वातीन और अक़लियत वाली। लेकिन इसके साथ साथ अदालत ने इलेक्शन कमीशन को और तमाम फ्रीकैन को नोटिस जारी करते हुए उनसे जवाब भी तलब किया है। अब ये अबूरी रिलीफ क्यों है? ज़ाहिर है 24 घंटे का रिलीफ है ना। अब कल इस पर दोबारा समाअत होगी, लेकिन अदालत की तरफ से आज का जो हुक्मनामा है उसमें 6 अहम सवालात उठाए गए हैं, जिन पर अदालत कल जो है वो तमाम फ्रीकैन से जवाब हासिल करेगी। और बड़े बुनियादी सवाल हैं। सवाल ये है कि क्या इस अदालत को ये इख्तियार हासिल है कि इस दरख्वास्त को सुने। इसी तरह सवाल ये भी है कि क्या दरख्वास्त गुजार ख़वातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों के हक़दार हैं। क्या ख़वातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों के लिए फ़हरिस्त जमा ना करने के बाद मदावा हो सकता है। क्या मखसूस नशिस्तें खाली रखी जा सकती हैं या सियासी जमातों को सीटों के तनासुब से दी जा सकती हैं। ज़ाहिर है ये बड़े बुनियादी सवाल हैं। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में ये अपनी नौइयत का पहला केस है। इससे पहले ऐसी सिचुएशन नहीं थी। हाँ, इससे पहले ये ज़रूर हुआ है कि अगर किसी जमात ने लिस्ट दी और उस लिस्ट में नाम कम है लेकिन जनरल इलेक्शन में वो ज़्यादा सीटें जीत के आए तो उन्हें ये हक़ दिया गया कि आप अपनी लिस्ट को एक्सटेंड कर लें, आप इसमें नए नाम देना चाहें तो आप दे दें। ये सहूलत दस्तयाब थी। लेकिन यहाँ सिचुएशन ये है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसल जो कि ना तो उसने कोई लिस्ट जमा करवाई थी और ना ही उसकी पार्लिमान में कोई अपनी हैसियत थी, यानी कि उनके पास पार्लिमान में एक नशिस्त भी नहीं थी। और इसके साथ साथ सोने पे सुहागा कि साहबजादा हामिद रज़ा साहब ने तहरीरी तौर पे इलेक्शन कमीशन में लिख के दे दिया कि जनाब हम तो इलेक्शन कंटेस्ट कर नहीं रहे, तो इसलिए हमने तो ख़वातीन की नशिस्तों के लिए कोई लिस्ट जमा भी नहीं करवानी। तो ये सारी चीज़ें मिल मिला के जो चीज़ बाहर आई उसमें यह था कि जी सुन्नी इत्तेहाद कौंसल को ये सीटें नहीं मिल सकती, कानून इजाज़त नहीं देता और इलेक्शन कमीशन ने इस पर अपना फ़ैसला सादर फरमा दिया। इलेक्शन कमीशन का जो फ़ैसला था वो 4-1 से जारी हुआ। अच्छा, ये फ़ैसला मुतफ़िका था, 5 मेंबर का फ़ैसला था कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसल को सीटें नहीं मिल सकती। लेकिन दीगर पॉलिटिकल पार्टीज़ में ये सीटें तकसीम करने का जो फ़ैसला है उस पर एक मेंबर ने, जो कि पंजाब से हैं, जनाब बाबर हुसैन भरवाना साहब, उन्होंने एतराज़ किया था। उनका इख्तलाफी नोट है। लेकिन अदालत के ये जो सवाल हैं बुनियादी सवाल हैं। एक तो क्या पेशावर हाई कोर्ट की जुरिडिक्शन जो है वो उसमें ये आता है सारे का सारा मामला। ज़ाहिर है इसमें ना सिर्फ जो KPK असम्बली है उसका मामला है बल्कि कौमी असम्बली, पंजाब असम्बली, खैबर सिंध असम्बली का मामला जो है, इन चारों जो असम्बलियाँ हैं यहाँ पे मखसूस नशिस्तों का मामला है। तो क्या एक सूबे की हाई कोर्ट इस हवाले से फ़ैसला जारी कर सकती है? ये बड़ा बुनियादी सवाल है। और इसके साथ साथ जो एक और बड़ा अहम सवाल है
وہ یہ ہے کہ جب لسٹ جمع نہیں کروائی تو اب کیسے مداوا کر دیا جائے. اور میرے خیال میں تیسرا بڑا سوال یہ ہے کہ اگر یہ سیٹیں سنی اتحاد کونسل کو نہیں مل سکتی تو پھر باقی پولیٹیکل پارٹیز کو کیسے دی جا سکتی ہیں. یہ تین میرا خیال ہے کہ بہت بڑے اور بنیادی سوال ہیں. اس پر عدالت کو مطمئن کرنا پڑے گا. جہاں تک سنی اتحاد کونسل کو سیٹیں الاٹ کرنے کا معاملہ ہے تو میرا خیال ہے کہ اس کے چانسز بہت کم ہیں کہ سنی اتحاد کونسل والوں کو سیٹیں ملیں، کیونکہ اگر ان کو سیٹیں دینی ہیں تو پھر اس کے لیے آپ کو جو الیکشن رولز ہیں، جو قانون ہے، اس کو امینڈ کرنا پڑے گا. اور امینڈ کون کر سکتا ہے؟ میرا خیال ہے کہ اس سے پہلے ہم نے دیکھا ہے کہ پنجاب کا جو کیس گیا تھا، یاد ہے نا آپ کو کہ وہ حمزہ شہباز صاحب جب وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے پھر چلا گیا سپریم کورٹ میں معاملہ، تو سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا تھا تو اس میں یہ تھا کہ انہوں نے آئین کو ہی ری رائٹ کر دیا تھا جو فیصلہ دیا گیا. تو یا تو پھر یہ ہے کہ یہاں پہ ایسا فیصلہ آ جائے کہ جس میں آپ عدالت جو ہے وہ قانون کو ہی ری رائٹ کر دے اور آئین کو ری رائٹ کر دے کہ نہیں جی ایسے کر دیں، لیکن اس کے چانسز کم ہیں کیونکہ اس کے بعد تو معاملہ چلا جائے گا نا سپریم کورٹ میں. اگر پشاور ہائی کورٹ نے کوئی ایسا فیصلہ دے دیا تو معاملہ چلا جانا ہے سپریم کورٹ میں، وہاں پھر آئین اور قانون کی بات ہونی ہے. ماضی میں بھی ہم نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی نے جب بھی پشاور ہائی کورٹ میں کوئی بھی درخواست دی انہیں ریلیف ملا. ایون کہ تحریک انصاف کے جو 9 مئی کے مفرور اور اشتہاری تھے ان کو بھی پشاور ہائی کورٹ سے مسلسل ریلیف ملا اور اب بھی مل رہا ہے. لیکن معاملہ اگر پشاور ہائی کورٹ سے باہر جائے گا تو پھر وہاں پہ جو ہے وہ اس قسم کا فیصلہ برقرار نہیں رہتا. تو اب دیکھیں جی کل اس پہ کیا فیصلہ سامنے آتا ہے یا کہ کیا موقف جو ہے وہ تحریک انصاف والے دیتے ہیں، کیونکہ آج کی سماعت میں تو تحریک انصاف نے کیس کے میرٹس پہ کوئی بات نہیں کی. انہوں نے کوئی ایسا قانونی جواز عدالت کے سامنے نہیں رکھا کہ یہ سیٹس ان کو الاٹ کی جائے. صرف انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو خواتین کی نشستیں باقی پولیٹیکل پارٹیز کو دی جا رہی ہیں ان نشستوں پر حلف نہ کروایا جائے، کم از کم اس کو روک دیا جائے. تو عدالت نے ایک عبوری ریلیف دے دیا، انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے حلف نہ کریں. لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ 9 مارچ کو جو صدارتی الیکشن ہونے جا رہا ہے، تحریک انصاف کا خیال ہے کہ شاید اس سے پہلے ان کو سیٹیں مل جائیں یا سیٹیں ملنے پر صدارتی الیکشن کے نتائج پر کوئی اثر انداز کیا جا سکتا ہے معاملے کو. تو میرا خیال ہے کہ سیٹیں ملنے پر بھی اگر تحریک انصاف کو سیٹیں ملنے کا چانس تو دور دور تک نہیں ہے، لیکن اگر مل بھی جائیں تو پھر بھی کوئی اپسیٹ نہیں ہو سکتا. اس وقت حکومتی اتحاد کی پوزیشن سٹرونگ ہے اور آصف علی زرداری صاحب کے پاس جو الیکٹورل کالج ہے اس میں ایبسلوٹ میجورٹی ہے. ان کے پاس جو ووٹس بڑھیں گے میرا خیال ہے کہ وہ کوئی 400 کے لگ بھگ ان کو ووٹ ملیں گے جو پوزیشن ہے اسمبلیز میں. تو فرق تو نہیں پڑے گا، لیکن پھر بھی چلیں تحریک انصاف کو چاہیے کہ وہ اپنے حق کے لیے فائٹ کرے. اس کے بعد ہو سکتا ہے معاملہ سپریم کورٹ چلا جائے، وہاں بھی ان کو فائٹ کرنی پڑے. لیکن جو تاثر پایا جاتا ہے نا اس تاثر کو زائل کرنا پشاور ہائی کورٹ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس تاثر کو بھی زائل کیا جانا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ مریم نواز اور علی امین گنڈا پور صاحب جو کہ 2 صوبوں کے وزرائے اعلیٰ ہیں، انہوں نے اپنی ٹیم کی سلیکشن کی ہے اور اپنی ٹیمیں جو ہیں اپنی فوجیں جو ہیں وہ میدان میں اتار دی ہیں اور اب پرفارمنس کی جو ہے وہ دوڑ لگے گی، مقابلہ ہوگا کہ کون کتنا اچھا پرفارم کرتا ہے. خیبر پختونخوا میں 15 رکنی صوبائی کابینہ جو ہے وہ میدان میں آئی ہے اور پنجاب میں پہلے مرحلے میں 18 صوبائی وزراء جو ہیں انہوں نے حلف اٹھایا ہے. اور میرا یہ خیال ہے کہ ان دونوں صوبوں میں 2 ایسی خواتین ہیں جن کی لاٹری نکلی ہے. خیبر پختونخوا میں مشال یوسف زئی جو ہیں، وہ مشال یوسف زئی جو اکثر آپ کو اڈیالہ جیل کے باہر کھڑی نظر نہیں آتی، 2 خواتین ہیں، ایک نادیہ خٹک اور ایک مشال یوسف زئی، وہ جو ایڈوکیٹ بھی ہیں. وہ وہاں پہ مسلسل جو ہے وہ عمران خان کا بیانیہ عوام کے ساتھ شیئر کرتی ہیں. ان کی لاٹری نکلی ہے کہ وہ کابینہ کا حصہ بنی ہے، ان کو جو ہے وہاں پہ مشیر مقرر کیا گیا ہے. اور دوسری جناب لاٹری نکلی ہے مریم اورنگزیب صاحبہ کی. مریم اورنگزیب صاحبہ جو ہیں ان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ پنجاب کی سینئر صوبائی وزیر جو ہے وہ ان کو مقرر کیا گیا ہے اور وہ صوبے کی پہلی، جس طرح مریم نواز شریف کو یہ اعزاز ہے نا کہ وہ پنجاب کی پہلی خاتون وزیر اعلیٰ ہیں، اسی طرح جی مریم اورنگزیب کو بھی یہ اعزاز حاصل ہو گیا ہے کہ وہ صوبے کی پہلی سینئر وزیر ہیں.
اور مریم نواز صاحبہ اور مریم اورنگزیب یہ پنجاب میں کس طرح معاملات کو لے کے آگے چلیں گی، اللہ کرے کہ بہتری آ جائے، کہیں وہ چیزیں نہ ہوں کہ جی آپ کا فوکس جو ہے وہ صرف دکھاوے کی حد تک رہے، لوگوں کو ڈیلیور کیا جانا چاہیے۔ مریم نواز جو ہیں انہوں نے اب تک جو فیصلے کیے ہیں وہ بڑے شاندار قسم کے ہیں، وہ میں آپ کے ساتھ آگے چل کے شیئر کرتا ہوں۔ ذرا پہلے یہ بتا دوں کہ یہ پنجاب کی جو کابینہ ہے اس میں کوشش یہ کی گئی ہے کہ یہ کچھ نئے چہرے بھی ہیں اور نوجوان جو ہیں وہ ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ پنجاب کی کابینہ میں ایک تو میں نے آپ کو مریم اورنگزیب کا بتا دیا، وہ سینئر صوبائی وزیر ہیں، اس کے ساتھ ساتھ عاشق حسین کرمانی صاحب ہیں، کاظم پیرزادہ صاحب ہیں، رانا سکندر حیات ہیں، جبکہ اسی طرح خواجہ عمران نذیر، خواجہ سلمان رفیق، بلال اکبر خان، صہیب احمد ملک، رمیش سنگھ اروڑا اور خلیل طاہر، یہ 2 اقلیتی ہیں ممبر، اور ان کے ساتھ ساتھ عظمیٰ بخاری صاحبہ ہیں۔ اچھا، عظمیٰ بخاری صاحبہ کو جو ہے وہ انفارمیشن کی منسٹری دی گئی ہے، یہ ڈیزرو کرتی تھی، بڑی محنت کی ہے انہوں نے مسلم لیگ نون کے لیے، لیکن ہر بار جو ہے اس سے پہلے بھی جب مسلم لیگ نون کی حکومت تھی تو سوچا جا رہا تھا کہ شاید یہ پنجاب حکومت کی ترجمانی کریں گی، لیکن ان کو چانس نہیں ملتا تھا۔ خیر ان کو جو ہے وہ انفارمیشن منسٹر بنایا گیا۔ اسی طرح فیصل ایوب صاحب ایک نوجوان ہیں، اور چودھری شافع حسین صاحب مسلم لیگ کاف سے ہیں۔ اسی طرح جناب سردار شیر علی گرچانی صاحب اور سہیل شوکت بٹ صاحب کی کابینہ میں انٹری ہوئی ہے، اور ذیشان رفیق صاحب اور اس کے ساتھ ساتھ مجتبیٰ شجاع الرحمان صاحب کو وزیر خزانہ مقرر کیا گیا ہے۔ اور خیبر پختونخوا کی کابینہ میں جو 15 لوگ ہیں ان میں ارشد ایوب صاحب ہیں، شکیل احمد، افضل حکیم خان، محمد عدنان قادری، عاقب اللہ، محمد سجاد، مینا خان، فضل شکور، یہ جو ہے وہ منسٹر ہیں، جبکہ 5 مشیر جو ہیں ان کا تقرر ہوا ہے، جن میں سید فخر جہان، مزمل اسلم، مشال اعظم، یہ مشال یوسف زئی، اور محمد علی سیف صاحب ہیں، بیرسٹر سیف صاحب جو ہیں وہ اس کابینہ کا جو ہے وہ حصہ بنے ہیں۔ اب کابینہ آ چکی، یعنی کہ وزرائے اعلیٰ کی ٹیم میدان میں ہے، اب انہیں پرفارم کرنا پڑے گا اور کرنا چاہیے۔ مریم نواز صاحبہ نے جو بنیادی فیصلے کیے ہیں، جو میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھے فیصلے ہیں، ایک تو انہوں نے ٹریفک مینجمنٹ کے حوالے سے ایک بڑا فیصلہ کیا ہے، روڈ انفراسٹرکچر کو بہتر کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور ٹریفک مینجمنٹ کے حوالے سے انہوں نے بڑی وضاحت کے ساتھ یہ کہا کہ یہ جو سڑکوں کے کناروں پہ ریڑھی بان نظر آتے ہیں نا، ان کو ڈسٹرب نہ کیا جائے، اس کو مینج کرنا ہے، ان کو بے روزگار نہیں کرنا، ان کے لیے آپ سڑک کے نیچے اگر جگہ اویلیبل ہے تو وہاں پہ ان کو مستقل بنیادوں پہ ان کے کاروبار کو وہاں پہ اسٹیبلش کر دیا جائے، یہ اچھا فیصلہ ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں چیف منسٹر صاحبہ سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ ذرا یہ بھی دھیان کیجئے گا کہ ہمارے یہ جو وارڈن صاحبان ہیں یا ہمارے جو پولیس والے ہیں نا، یہ اس آڑ میں باقاعدہ طور پہ دہاڑی لگانا شروع کر دیتے ہیں، ان لوگوں کو ڈسٹرب بھی کرتے ہیں، ان لوگوں کو ہٹاتے بھی ہیں اور پھر پیسے لے کے واپس بھی بٹھا دیتے ہیں۔ تو اس پر چیکنگ کی جانی چاہیے کہ کم از کم یہ کرپشن کا جو دروازہ ہے نا اس کو بند کر دیں، اور اگر ہماری پولیس کی کرپشن کا خاتمہ کر دیا جائے نا تو پھر پاکستان میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک سوشل انقلاب آ سکتا ہے، کیونکہ لوگ یہ جو پبلک آفس ہوتا ہے نا، تھانے جانے سے ڈرتے ہیں۔ کوئی شریف بندہ تھانے جاندا ہی نہیں، اس کو پتہ ہے کہ تھانے جائیں گے تو وہاں پہ سب سے پہلے جا کے جو بندہ بیٹھا ہوگا وہ بڑی تضحیق کے ساتھ مخاطب کرے گا، وہ بےزتی کرے گا، اور پھر اس کے بعد گل مکنی جا کے پیسے تھے۔ تو اس کو جو ہے وہ چیک کیا جانا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو نگہبان رمضان پیکج اناؤنس کیا گیا ہے، اچھی بات ہے کہ محترمہ نے فیصلہ کیا کہ لوگوں کو قطاروں میں لگنے کی بجائے ان کے گھروں تک یہ جو پنجاب حکومت کا راشن ہے یہ ان کے گھروں تک جائے۔ بات تو ٹھیک ہے کہ آپ نے احساس کیا کہ روزے کے دوران لوگ جو ہیں وہ دھوپ میں، گرمی میں قطاروں میں لگیں، تو اس سے زیادہ بہتر ہے کہ ان کی دہلیز تک یہ راشن جو ہے وہ پہنچ جائے۔ لیکن اس کا کچھ اور طریقہ بھی کیا جا سکتا تھا، جیسے کہ اس کی ٹرانسپورٹیشن جو ہے اس پہ بڑا خرچہ کیا جائے گا، اس کے لیے مین پاور جو ہے وہ درکار ہوگی، لیبر درکار ہوگی۔ تو جب آپ نے یہ پیسہ جو ہے وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں شامل خاندانوں کو یہ راشن جو ہے وہ آپ نے دینا ہے، اس پروجیکٹ کے تحت آپ انہی لوگوں کو جو ہے وہ دے رہے ہیں، تو پھر زیادہ بہتر یہ تھا کہ ان لوگوں کے جو اکاؤنٹس ہیں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے، اس میں یہ رقم جتنے کا یہ آپ نے پرچیز کیا ہے وہ رقم آپ ان کو اس میں ٹرانسفر کر دیتی، تو وہ یہی راشن جو ہے وہ خود پرچیز کر لیتے۔ یہ میرا یہ خیال ہے کہ یہ ایک بہتر آپشن تھا، بجائے اس کے
کہ یہ جو اس کی ٹرانسپورٹیشن پہ اور لیبر پہ جو خرچہ آئے گا یہ بھی کم ہو سکتا تھا، کیونکہ پھر ٹرانزیکشن پہ اتنا پیسہ تو نہیں لگنا تھا. یہ ایک آپشن جو ہے وہ ہو سکتی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ چونکہ اب آپ نے مستقبل میں بھی جو ہے وہ عوام کی ریلیف کے لیے فیصلے کرنے ہیں، تو ایک تو ذخیرہ اندوزوں کے خلاف جو آپریشن کرنے جا رہی ہیں وہ بہترین اقدام ہے، وہ مکمل ایمانداری کے ساتھ ہونا چاہیے، مکمکا نہ ہو. مطلب ایک بندے پر آپ نے کارروائی آپ نے کیا کرنی ہے، ڈیفینیٹلی آپ کے احکامات پہ اداروں نے کارروائی کرنی ہے. تو یہ نہ ہو کہ ادارہ کارروائی کرے اور بعد جو اس بندے نے مکمکا کر لیا جائے، پیسے لے لیے جائیں. یہ رشوت خور جو ہے نا ان کا خاتمہ کر دیں. اور رشوت اگر ختم کرنی ہے تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اوپر سے سٹارٹ کریں. یہ جو نیچے والا ملازم ہے نا، اگر یہاں سے رشوت ختم کرنے پہ آئیں گے تو یہ اس سے فرق نہیں پڑے گا. اگر اوپر والے افسر کو پکڑیں گے تو نیچے والے کی جرت ہی نہیں ہے کہ وہ کسی سے پیسہ لے جائے. اگر آپ کسی بھی اگر تھانے میں کرپشن کی جاتی ہے، مکمکا کیا جاتا ہے، تو پھر تھانے کا جو ایس ایچ او ہے کم از کم مجھ سے پوچھیں. ایس ایچ او سے پوچھیں گے تو کسی جناب اے ایس آئی کی، ایس آئی کی، کسی کانسٹیبل کی، ہیڈ کانسٹیبل کی، کسی کی جرت ہے کہ وہ کسی کی تذلیل کرے یا کسی سے پیسے لے لے؟ تو ذرا اوپر سے سٹارٹ کریں تو میرا خیال ہے کہ پاکستان میں کرپشن کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے. اگر میرے ہمسائے میں بھارت میں دلی جیسی ریاست میں لوگوں کو مفت بجلی، مفت ایجوکیشن اور لوگوں کو جو ہے وہ اپنا صحت کی سہولیات جو ہیں وہ مکمل فری مل سکتی ہیں، لوگوں کو پانی فری مل سکتا ہے، تو پاکستان میں بھی سارا کچھ ہو سکتا ہے. صرف فرق یہ ہے کہ انہوں نے دلی میں رشوت کا خاتمہ کر کے یہ اقدام کیے تھے. تو یہاں پر بھی یہ کام جو ہے وہ کیے جا سکتے ہیں، بس نیت کی ضرورت ہے. ابھی تک تو محترمہ مریم نواز جو ہیں وہ یہ جسٹر ان کا آ رہا ہے کہ وہ پنجاب میں ایک بہتر گورنمنٹ جو ہے وہ اسٹیبلش کرنا چاہتی ہیں یا اس کی طرف بڑھ رہی ہیں. اچھی بات ہے، آپ کریں، لیکن کچھ تجاویز تھی میں نے سوچا وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیں. اور اب جناب آخر میں بات کریں گے عمران خان کی صحت کے حوالے سے. عمران خان صاحب چونکہ اڈیالہ جیل میں قید ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ ان کی اہلیہ محترمہ بشرا بی بی بھی سزا یافتہ ہیں. وہ ان کو بنی گالہ میں سب جیل قرار دے کے وہاں پہ قید کیا گیا ہے. گزشتہ دنوں آپ کے علم میں ہے یہ خبر سامنے آئی تھی کہ بشرا بی بی کی حالت خراب ہوئی ہے، ان کے منہ میں چھالے بن چکے ہیں، وہ کھانا نہیں کھا سکتی، پانی پی کے گزارا کر رہی ہیں، بریڈ وغیرہ کھا رہی تھی، نرم غذا لے رہی تھی. تو اب خبر یہ سامنے آئی ہے کہ عمران خان صاحب بھی جیل میں بیمار پڑ گئے ہیں. اور اس بات کی تصدیق علیمہ خان صاحبہ نے خود کی ہے کہ عمران خان کو جو ہے وہ آئی انفیکشن ہو چکا ہے، ان کی آنکھیں جو ہیں وہ متاثر ہوئی ہیں اور ان کو یہ دعویٰ ہے ان کا کہ ان کے جو ذاتی معالج ہیں ان کو بھی چیک اپ کی اجازت نہیں دی جا رہی. اب عمران خان کے لیے جیل میں 9 ڈاکٹر جو ہیں وہ 24 گھنٹے ڈیوٹی دیتے ہیں مختلف جو ہے نا اپنا شفٹوں میں، کہ جی وہ 8 گھنٹے کے لیے 3 ڈاکٹر، پھر ایسے کر کے 24 گھنٹوں میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے. اب یہ 9 ڈاکٹر اسی کام کے لیے ہیں، تو عمران خان صاحب ان سے چیک اپ کیوں نہیں کرواتے؟ مطلب یہی کیوں ہے کہ جی میرا ڈاکٹر آئے گا تو میں چیک اپ کروانا ہے. دیکھیں اگر آپ کو وہاں پہ انفیکشن ہوا ہے آنکھوں میں تو آپ چیک اپ کروا لیں، ضد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن عمران خان صاحب مزید ہیں کہ جی میں نے اپنے ہی ڈاکٹر سے چیک اپ کروانا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہا جا رہا ہے تحریک انصاف والوں کی طرف سے کہ جی عمران خان کو یہ جو اپنا وائرل انفیکشن ہوا ہے اس کی ذمہ داری سپرنٹینڈنٹ جیل اسد وڑائچ پر ہے، کیونکہ جی اسد وڑائچ صاحب نے عمران خان کی نگرانی جو خود کرنا شروع کر دی ہے. اور یار مگر نگرانی کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ اس بندے نے کہا کہ جی اس کی آنکھیں خراب ہو جائیں، یہ تو نہیں نا. اب آپ اس بات پہ ان پہ بلیم دینا شروع کر دیں. وہ تو وہاں پہ آپ کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، کیونکہ عمران خان کو ایشو تھا کہ جی چند ملازمین کے ساتھ کہ جی ان کا رویہ ٹھیک نہیں ہوتا، یہ جو مس بہیو کرتے ہیں، ان کو بلانے کی تمیز نہیں ہے ان کو. تو انہوں نے کہا جی میں خود جو ہے دیکھتا ہوں کہ کس کا رویہ ٹھیک نہیں ہے. تو جتنی بار انہوں نے چیک کیا نا ویسے اتنی بار پتہ یہ چلا کہ عمران خان کا اپنا بیہیویئر ٹھیک نہیں ہے. اس وجہ سے اسد وڑائچ اور عمران خان کے درمیان جو ہے وہ اکثر تو تکرار ہو جاتی ہے. باقی عمران خان کی آنکھیں خراب ہیں، دعا کریں کہ اللہ ان کو صحت دے، کیونکہ انہوں نے تو ابھی بہت کچھ دیکھنا ہے. ابھی تو انہوں نے القادر کا کیس جو ہے اس کا فیصلہ سننا ہے. انہوں نے 190 ملین پاؤنڈ کی جو کرپشن کی ہے وہ پیسہ پاکستان کے خزانے کو واپس کرنا ہے. انہوں نے القادر کی یہ جو زمین ملک ریاض سے لی تھی، اس زمین کا پیسہ یا ملک ریاض کو دینا ہے یا ریاست کو دینا ہے. ابھی تو بہت کچھ ہونا ہے، وہ ساری چیزیں عمران خان نے دیکھنی ہے. لہٰذا میری بھی دعا ہے اور آپ سب بھی دعا کیجیے گا کہ عمران خان صحت یاب ہوں. اب تک اتنا ہی، اللہ حافظ.